बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टॉकिंग पॉइंट्स विद फवाद अहमद। शाम के सूबा अदलब के शुमाल मशरकी इलाके में मुसलमानों के 8वें खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके खादिम की कब्रों की चंद दिन पहले बेहुरमती की गई, जिसमें उनकी मज़ार शरीफ को आग लगा दी गई, कब्रें खोद दी गई और उन पर तेज़ाब डालकर जिसमें अथर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। नाज़रीन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मुसलमानों के 8वें खलीफा, वो खलीफा जिन्होंने जब हलफ उठाया और मस्जिद से घर जाने तक आधी दुनिया पर इस्लाम नाफिज हो चुका था। उन्होंने जब पहला खुतबा दिया तो फरमाया कि ऐ लोगो, याद रखना, जब तुम मेरे लिए खड़े होगे तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। मेरे लिए मुनसफ़ी वाला शख्स वो है जो मुझे इंतबा करे अगर मुझसे इंसाफ ना हो। मेरे लिए मेरा हमदर्द शख्स वो है जो महफिल में मुझे खड़ा होकर कहे कि ये फ़ैसला मेरा दुरुस्त नहीं है। और फरमाया कि मेरे लिए सच्चा शख्स वो है जो मुझे बताए कि मेरे लिए सच क्या है। मेरे लिए अच्छा काजी वो है जो फ़ैसला करते हुए मेरी तरफ न देखे और सच फ़ैसला सुना दे। ये सारे फ़ैसले वही फ़ैसले थे जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा बनने के फ़ौरन बाद किए थे। उनके दौर में भी यही कहा जाता था कि काजी अपने फ़ैसले करने में आज़ाद है। अगर किसी शख्स को कोई सवाल है तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से डायरेक्टली पूछ सकता है। इन्हीं वजूहात की वजह से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उम्र सानी का लक़ब दिया गया। इनकी कब्र मुबारक की बेहुरमती से पूरी उम्मत मुसलमा का दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, और इनकी ज़ौजा मोहतरमा की कब्र मुबारक की बेहुरमती से पूरी मुसलमानों की जो ख़वातीन हैं और मुसलमानों का जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है। वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक घोड़े से उतरती थी तो दूसरी सवारी तैयार होती थी, एक लिबास पहनती थी तो इतने लिबास थे कि वो लिबास दोबारा पहनने का मौका नहीं आता था। बादशाहों की बेटी, उसने जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हलफ उठाया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया कि मैं अपनी सारी जायदाद बैतुल माल में देता हूँ, और अपनी बीवी से फरमाया कि फ़ातिमा तुम भी या मुझे चुन लो और अपनी जायदाद को चुन लो। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं आपको चुनती हूँ। कौन बदबख्त औरत होगी जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बजाय इस दुनियावी दौलत को चुने। वो अजीम औरत जिसने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के खलीफा बनने के बाद कोई लौंडी नहीं रखी, कोई ग़ुलाम नहीं रखा, घर के काम खुद किए, और बताया कि मुसलमान औरतें जो हैं वो किस तरह अपने शोहरों की खिदमत और अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए काम कर सकती हैं। नाज़रीन, ऐसे वाक़ियात पर पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के उलमा ने मज़म्मत का इजहार किया है और कहा है कि इन दहशत गर्दों ने जिन्होंने ये अमल किया, इनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाए और इनको ऐसा अज़ाब दिया जाए दुनिया में कि आगे सालों तक, सदियों तक अगर कोई ऐसा करने का सोचे भी तो वो एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा सोचे कि उसका अंजाम भी यही होगा। मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने और बाकी उलमाए कराम ने हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश की है कि वो शाम के हुकूमत से रब्ता करे और उन्हें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और उनसे मुतालबा करे कि इन लोगों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। और दूसरी जगह ये भी कहा है कि इस मामले को शरपसंद अनासर ने तकमील तक पहुँचाया, ये मामला कोई मुसलमान नहीं कर सकता, तो इस मामले को फ़िरका वाराना तकसीम में डालकर इसको और मुसलमानों के लिए मसला ना बनाया जाए। मुसलमान यकजा हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे असहाब रसूल की इज़्ज़त करते हैं, सारे असहाब रसूल को मानते हैं। कोई भी मुसलमान किसी भी सहाबी या किसी भी मुसलमान बादशाह के ख़िलाफ़ नहीं है। नाज़रीन, मुसलमान हुक्मरानों, बादशाहों और असहाब कराम अजमाइन
کہ قبر مبارک کے بے حرمتی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے شر پسند عناصر اس طرح کے کام سر انجام دیتے رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. 1926 میں جنت البقیع مدینہ شریف میں بھی صحابہ اکرام کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی گئی، اور جنت البقیع جہاں پر 70,000 سے زیادہ صحابہ اکرام مدفون ہیں، اہل بیت مدفون ہیں، حضرت امام حسن کی قبر مبارک ہے، حضرت ابراہیم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ان کی قبر مبارک، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ان کی قبر مبارک ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی دائی اماں ان کی قبر مبارک موجود ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی شہزادی ان کی قبر مبارک موجود ہے، ازواج مطہرات کی حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر مبارک موجود ہے. ان سب کی قبر مبارک کے اوپر مزارات بنے تھے جنہیں بلڈوزر چلا کر مسمار کر دیا گیا اور ان کی نشانیاں ختم کر دی گئی. لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ اقدام کیے تھے آج ان کی قبروں کا کسی کو نہیں پتہ، اور فاطمہ الزہرا، حلیمہ سعدیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور باقی سب صحابہ اکرام کی قبر مبارک آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نشانیوں کے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد 1926 میں ہی ایک فتویٰ وارد ہوا کہ قبروں پر مزار بنانا منع ہے. اس کے بعد ایک ایسا اقدام عمل میں آیا جس سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. وہ یہ تھا کہ ایک شخص گنبد خضرا کے اوپر ایک کئی کے ساتھ وار کرتا ہے اور ایک اینٹ توڑ دیتا ہے. اس پر پورے مسلمان بادشاہوں نے کہا کہ اگر ایک اور وار کیا گیا گنبد خضرا پر تو ہم عرب کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیں گے. اس کے بعد انتشار سے بچنے کے لیے اس عمل کو روک دیا گیا تھا. یہی نہیں ناظرین، آج سے 850 سال پہلے مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی، جس نے احادیث کے لیے پوری دنیا میں مدرسے قائم کیے احادیث پڑھانے اور پڑھنے کے لیے، اس مرد مجاہد اور سلطان امت مسلمہ کو خواب میں حضور اکرم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، آؤ میری مدد کرو. ایک دن یہ خواب آیا، دوسرے دن یہ خواب آیا، تیسرے دن یہ خواب آیا، اور جنگ کی حالت میں تھے. جو جنگ چھوڑی، دوسروں کے حوالے کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. 15 دن اور 15 راتیں لگاتار گھوڑے پر سفر کر کے بغیر سوئے اور بغیر کسی ریسٹ کے مدینہ شریف پہنچے، اور وہاں آ کر وہ شخص ان اشخاص کی تلاش شروع کر دی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے کہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں. وہ شخص ظاہری طور پر تو نہیں مل رہے تھے. پھر نور الدین زنگی نے مدینہ کے گورنر کو اپنا سارا معاملہ بیان کیا، اور مدینہ شریف میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا جس میں سارے مدینہ شریف کے لوگوں کو مدعو کیا گیا. نور الدین زنگی دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ہر آتے جاتے شخص کو ملے تاکہ ان لوگوں کو پہچان سکے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کی شکل ان لوگوں سے ملتی ہو جو خواب میں دکھائے گئے تھے. پھر ایک شخص نے نور الدین زنگی سے بتایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو بہت نیک ہیں، پانی پلاتے ہیں مسافروں کو، اور وہ تو کسی محفل میں نہیں آتے، وہ کسی سے نہیں ملتے، بس اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے. نور الدین زنگی طیش میں آئے اور کہا کہ چلو مجھے ان کے پاس لے چلو. نور الدین زنگی کو ان کے گھر لے جایا گیا. جب انہوں نے ان کو دیکھا تو پہلی فرصت میں پہچان لیا کہ یہ تو وہی شیطان لوگ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کا چہرہ دکھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں. انہیں گرفتار کر لیا گیا. جب گھر کی تلاشی لی گئی تو ان کی جائے نماز کے نیچے سے ایک سرنگ نکل رہی تھی، جو سرنگ سیدھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جاتی تھی. اور وہ لوگ، شیطان لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر تک پہنچ گئے تھے. روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک بھی نظر آ رہا تھا جس کا بوسہ نور الدین زنگی نے لیا.
جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں شخص صلیبی تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قبر مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم عطر نکال لیے جاتے اور دعویٰ کیا جاتا قبریں کھود کے دیکھیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر نہیں تو اسلام جھوٹا ہے۔ اس مقصد میں نور الدین زنگی کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور ایک مرتبہ پھر ثابت ہوا کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ نور الدین زنگی نے گنبد خضرا کے گرد بہت گہری سرنگ کھدوائی جو تقریباً پانی کی حدود کو چھوتی تھی، اور وہاں پر سیسا پلائی دیوار ڈال دی، اور یہ کہا کہ آج کے بعد قیامت تک کوئی اس حد تک نہیں پہنچ سکتا، اور ان دونوں صلیبیوں کا سر قلم کر کے ان کے بادشاہوں کو تحفے میں بھیج دیا تھا۔ ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مئی 11 2013 میں تقریباً آج سے 7 سال پہلے حضرت حجر بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی قبر مبارک کو کھودا گیا اور اس کی بے حرمتی کی گئی، جسم اقدس کو نکالا گیا اور جسم اقدس کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے بعد 9 جولائی 2013 میں ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی جنگیں لڑیں، جتنے غزوات میں حصہ لیا اور جتنی جنگوں کی سپہ سالاری کی، اس میں مسلمانوں کو اور حضرت خالد بن ولید کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اس کا صحرا حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے ٹوپی مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال تھا جو میری جنگوں میں مدد فرماتا تھا، جس کی وجہ سے میں فتح یاب ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر اور ان کے دربار شریف پر 2013 میں کچھ دہشت گردوں کی طرف سے بمباری کی گئی۔ اس کی ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ بمباری کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار تو نہیں کیا جا سکا، لیکن دربار اور قبر مبارک کا تقدس پامال ہونے سے کچھ حد تک بچا لیا گیا۔ ناظرین، دور کی بات نہیں ہے، 14 مارچ 2020 میں ایسا ہی واقعہ رونما ہوا جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ام سلیم کے بیٹے تھے، ان کی قبر مبارک پر عراق میں کچھ نوجوان دہشت گرد قبر مبارک پر چڑھے، گالی گلوچ کی اور بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، جس پر وہاں کے لوگوں نے انہیں روکا اور قتل کر دیا۔ ہمارا کہنا بھی یہی ہے کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، انہیں عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، تاکہ ان کے بعد آنے والے لوگ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان واقعات کے ذریعے سے فسادات برپا کرتے ہیں مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان، میں ان کو بتاتا چلوں کہ مسلمان پہلے بھی ایک تھے، اب بھی ایک ہیں اور قیامت تک ایک رہیں گے۔ انہیں اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے منتشر نہیں کیا جا سکتا، اور مسلمانوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس طرح کے واقعات کو فرقہ پرستی میں نہ تولا کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں، کسی بھی صحابی کی بے حرمتی اسلام کی بے حرمتی ہے۔ میں اپنا عقیدہ اور اپنے علماء کا، آباء و اجداد کا عقیدہ بتا دوں کہ ہم ہر اس شخص کو سر کا تاج سمجھتے ہیں جو صحابہ اکرام کی عزت کرتا ہے، اور ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام کی ذات سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف مسلمانوں میں چھپے بھیڑیے ہیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ خدارا مسلمانوں ان لوگوں کی سازشوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو منتشر ہونے سے بچائیں۔
میرا آپ سب سے مسلمانوں سے یہی پیغام ہے کہ یکجا ہو کر ان لوگوں کے خلاف اس طرح کے اقدامات کریں کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور آگے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام مل جائے کہ اگر مسلمانوں کی طرف، صحابہ اکرام کی طرف یا صحابہ اکرام کی قبور کی طرف اور مقدس مقامات کی طرف اور مقدس اشیاء کی طرف اگر آنکھ اٹھا کر دیکھا گیا تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی آنکھیں نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ ہم مسلمان ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ان واقعات کے حوالے سے اگر آپ ہماری رہنمائی کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے دی ٹاکنگ پوائنٹس ود فواد احمد، وما علینا الا البلاغ المبین۔